अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वसीम राना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो कि कवर करता है पाकिस्तान स्टडीज़ के तमाम टॉपिक्स को। और अगर आप स्टूडेंट हैं एफएफएससी के, एडीपी के, बीएस, एमफिल, पीएचडी, या इवन हम पार्टिसिपेंट्स हैं एम पीएमएस एग्ज़ाम्स के या सीएसएस एग्ज़ाम्स के, तो आप राइट चैनल पर हैं, क्योंकि अब आपके एमसीक्यूज, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस और आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। इसलिए डोंट मिस दिस वीडियो। और बहुत कुछ मैं कवर करूँगा, बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, जो कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पार्ट 1। और आज ये हमारा पहला लेक्चर है मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान सीरीज का। डे स्टूडेंट्स, ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसको सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है, इंडियन म्यूटिनी भी कहा जाता है, इसी तरीके से ग्रेट रिबेलियन भी कहा जाता है, और इसी तरीके से इसको रिवॉल्ट ऑफ 1857 या इंडियन इंसरेक्शन भी कहा जाता है। तो ये अंग्रेजों को पॉइंट ऑफ व्यू से तो म्यूटिनी थी, बगावत थी, सरकशी थी, सिपाहियों का हंगामा था, लेकिन इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जंग आज़ादी थी, वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी। इसमें लगभग 6000 अंग्रेज मारे गए थे और 8 लाख के लगभग इंडियंस जो कि या तो जंग में मारे गए या ऐसे हालात पैदा हुए इस जंग की वजह से, जैसे कहत या माशी अदम इस्तेहकाम। तो ये वो सारी वजूहात थी जिसकी वजह से 8 लाख इंडियंस भी मारे गए थे। इसकी अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो ये 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई है और 1 नवंबर 1858 तक लगभग 1 साल और 6 महीने तक ये चली है। और इसकी जो फौरी वजह थी स्टार्ट होने की, ये एनफील्ड राइफल है, जिसमें चर्बी वाला कारतूस इस्तेमाल होता था, जो कि चर्बी होती थी गाय की और सूअर की, जिसको इंडियन सिपाहियों ने इस्तेमाल करने से इनकार किया और उन्होंने बगावत की। जी, तो ये कौन कौन से इलाकों में ये जंग लड़ी गई थी? बारकपुर में, मीरठ में, दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ, झांसी, इंदौर, बिहार और अदर रीजन्स जैसे कि पंजाब, बंगाल, गुजरात, उड़ीसा में। जी, तो ये वो तमाम इलाके थे। और वो कौन कौन से लोग थे या कौन कौन से हुक्मरान थे या कौन सी वो हुकूमत थी जो लड़ी थी, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रही है, उसके मुकाबले में थे बहादुर शाह जफर साहब, और इसमें जो कि मुगल हुक्मरान थे उस वक्त, साथ ही इंडियन ब्रिटिश सिपाही थे। इसमें आप देखते हैं कि हाफिज रहमतुल्लाह साहब हैं, इसी तरीके से आपको हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला शाह साहब, अच्छा जी, नाना साहब हैं, और इसी तरीके से आपको कंवर सिंह साहब, झांसी की रानी लड़ी थी, इसमें हजरत महल लड़ी थी। तो ये वो हुक्मरान थे या वो इदारे थे या वो हुकूमत थी जो कि लड़ी थी। जी, तो इसमें ये देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस इंडियंस, ये जंग लड़ी गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट किया था महाराजा पटियाला ने, कपूरथला ने, रामपुर के राजा जोधपुर, नब, राजपूताना, इन राजाओं ने इनको सपोर्ट किया था। जबकि इसके मुकाबले में आप देखते हैं कि मुगल एम्पायर है, इंडियन सिपाहीज हैं जिन्होंने बगावत की है, और कुछ हुक्मरानों के कुछ हुक्मरान हैं स्टेट्स के, लैंडलॉर्ड्स हैं, इसी तरीके से काश्तकार हैं, वो कुछ और लोग हैं जो कि चाहते थे आज़ादी अंग्रेज़ों से। तो इस जंग की अगर हम वजूहात देखें, रीजंस देखें, कॉजेज देखें, तो बहुत सारी रीजंस हैं, कोई एक रीजन नहीं है। मजहबी भी है, सियासी भी है, माशी भी है, माशरती भी है, और इवन फौजी भी है। तो वन बाय वन को हम डिस्कस कर लेते हैं। जी डियर फ्रेंड्स, जी, इसके अगर हम मजहबी वजूहात की बात करें तो मजहबी वजूहात में डियर स्टूडेंट्स, डियर पार्टिसिपेंट्स, एक तो अंग्रेज जब यहाँ पर आया तो उसने ईसाइयत की तबलीग को सरकारी सरपरस्ती हासिल रही है,
اور بڑے پیمانے پر گرجا گھر قائم کیے گئے، یتیم خانے قائم کیے گئے، اور جس سے مقامی لوگوں کو اپنا مذہب خطرے میں لگا اور وہ عدم تحفظ کا شکار ہوئے۔ اسی طریقے سے لارڈ میکالے کا جو ایجوکیشنل سسٹم تھا وہ جب اس نے 1835 میں نافذ کیا ہے تو اس کی وجہ سے جو مقامی مدارس میں پڑھنے والے ہزاروں طلباء ان کے وظائف بند ہو گئے، مدارس کی امداد بند ہو گئی، تو یہ بھی وہ ڈائریکٹ اس کے متاثرین میں تھے۔ اسی طریقے سے مقامی لوگوں کو اگنور کرتے ہوئے، ان کے مذہب کو اگنور کرتے ہوئے ایسی قانون سازی کی گئی کہ ہندو اور مسلمان اور باقی لوگ بھی ان سے ناراض ہو گئے، جس میں اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو جیسے قاضی القضاء کا عہدہ ختم کر دیا گیا، اور زنا کو فوجداری جرم کی بجائے دیوانی جرم کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ اگر ہم ہندوؤں کی بات کریں تو ستی کی رسم کو نہ صرف بین کیا گیا تھا بلکہ قابل قصاص جرم بھی قرار دیا گیا تھا، اور ہندو بیواؤں کے دوبارہ نکاح کو قانونی طور پر جائز قرار دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ہندوؤں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے مذہب میں انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم ایک اور ریزن کریں تو وہ چربی والا کارتوس بھی تھا، وہ بھی ایک مذہبی ریزن تھا کہ اس میں سور کی چربی استعمال ہوتی تھی جو مسلمانوں کے لیے قابل اعتراض تھی، اور اس میں گائے کی چربی استعمال ہوتی تھی جو کہ ہندوؤں کو اس کا استعمال کسی صورت میں بھی قبول نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے ہندو اور مسلمان جو سپاہی تھے وہ باغی ہو گئے اور انہوں نے بغاوت کی۔ جی اگر ہم اس کی پولیٹیکل ریزنز کی بات کریں تو پولیٹیکل ریزنز میں ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈیئر پارٹیسپینٹس، ڈیئر فرینڈز، اینیکسیشن پالیسی تھی جو کہ ڈاکٹرائن آف لیپس بھی ہم کہتے ہیں، کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہر جائز اور ناجائز طریقے سے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے وعدہ خلافیاں کی، دھوکہ دیا، قتل و غارت گری کی، اور انگریزوں کے پاس ریاست کو اور علاقوں کو قبضہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور ہوتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری ریاستوں کو اس وقت تک قبضہ کر لیا تھا، بہت سارے علاقوں پہ۔ اگر ہم ریاستوں کی بات کریں تو ستارہ کی ریاست، جیت پور کی ریاست، سنبل پور کی ریاست، بھگ کی ریاست، اودے پور کی ریاست، جھانسی اور ناگپور کی ریاست، ان ریاستوں کو کے حکمرانوں کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے، یا ان کی کرپشن کی وجہ سے، یا ان کی بد انتظامی کی وجہ سے، یا معاشی بدحالی کی وجہ سے ان سے سنیچ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے مقامی جو حکمران تھے وہ ان سے ناراض ہو گئے تھے اور وہ ان کے مخالف ہو گئے تھے، اور اس جنگ میں وہ لوگ بھی لڑے ہیں۔ جی مغل امپرر کے ساتھ جو انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا، ان کو لال قلعے تک محدود کر دیا تھا، اور یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے بعد شہنشاہ کا خطاب کوئی بھی استعمال نہیں کر سکے گا، اور اسی طریقے سے ڈیئر فرینڈز محلات کو بھی خالی کیا جائے گا، تو جس کی وجہ سے مقامی لوگوں خاص طور پر مسلمانوں میں بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا تھا کہ یہ ہمارے بہادر شاہ ظفر مغل بادشاہ کو کے ساتھ ایک توہین آمیز رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اور مقامی لوگوں کو قانون سازی میں شامل نہ کیا گیا۔ سر سید احمد خان نے اس مدعا کو بہت پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اگر وہ مقامی لوگوں کو پارٹیسپیشن دیتے لیجسلیٹو انسٹیٹیوشنز میں تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے یہ حالات کریٹ نہ ہوتے۔ جی اگر اکنامک ریزنز کی بات کریں تو انگریز جب یہاں پر آیا ایسٹ انڈیا کمپنی، تو انہوں نے مقامی جو صنعتیں تھیں ان کو مکمل طور پر ختم کر دیا، اور ان کو جو ہے وہ یہاں پر جو بھی چیز فروخت ہوتی تھی وہ باہر سے لے کر آئی جاتی تھی، اور طریقہ یہ کیا گیا تھا کہ یہاں کی مواصلات کے نظام کو، ریل کے نظام کو اور ایگریکلچر کو بہتر کیے جانے کا ان کا پلان تھا، لیکن وہ یہاں سے را میٹیریل لے جاتے تھے، وہاں پہ فنیشنگ گوڈز کو وہ یہاں پر لے آتے تھے اور مقامی مارکیٹ میں بیچتے تھے، جس کی وجہ سے مقامی جو صنعت تھی وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی، اور اس کو حوصلہ شکنی کی گئی تھی انگریزوں کی طرف سے، اور جس کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ بے روزگاری ہوئی تھی۔ جی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ تجارت پر ان کا مکمل طور پر کنٹرول تھا۔ یہاں پر انہوں نے جو ایک عدالتی نظام رائج کیا، تعلیمی یا باقی جو ہماری جو وے آف لائف ہے، باقی جتنی بھی فیلڈز ہیں، وہاں پر جو اپنا انگریزی نظام رائج کیا، جس کی وجہ سے مقامی لوگ ان کے بے روزگار ہو گئے اور ان کی بہت زیادہ ریزرویشنز تھیں۔ جی لینڈ لارڈز ریزرویشنز کو اگر ہم ڈسکس کریں
تو ان سے جاگیریں چھین لی گئیں کہ آپ کے پاس جاگیروں کے متعلق کوئی ریٹن ڈاکومنٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے فرینڈس ان پر بہت زیادہ بھاری لگان ان کو دینا پڑتا تھا، مالیہ دینا پڑتا تھا، ہیوی ٹیکسز لگائے گئے، اور یہ وہ ساری ریزنز تھی جس کی وجہ سے مقامی جاگیردار لڑے ہیں اس وار میں، کاشتکار لڑے ہیں، عام لوگ لڑے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ بہت ہی توہین آمیز رویہ اختیار کیا جاتا تھا. جی اگر ہم ان کے اس وقت کے معاشرتی اسباب کو دیکھیں تو معاشرتی اسباب میں بھی مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ توہین آمیز رویہ اختیار کیا جاتا تھا، اور ان کے ساتھ نسلی امتیاز کے ساتھ برتا جاتا تھا. وجہ کیا تھی کہ یہاں پر 1000 سال سے 1200 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، اور انگریزوں نے مسلمانوں سے یہ علاقے لیے تھے، سنیچ کیے تھے، اور مسلمانوں کو وہ اپنا دشمن سمجھتے تھے اور ان کو بہت زیادہ ہیومیلیٹ کرتے تھے، اور ریشل ڈسکریمنیشن ان کے ساتھ کی جاتی تھی. جی ایک اور ریزن میں دیکھیں، وہ اپنی لینگویج کو، اپنے کلچر کو، اپنے ریلیجن کو سپیریئر سمجھتے تھے، انڈینز کو وہ انفیریئر سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں کے جو مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا انڈینز ہیں وہ بہت زیادہ ان سے ناراض تھے. اور جو آخری ریزن ہے وہ ہے ملٹری کازز میں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چربی والا کارتوس وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، وہ ایک فوری وجہ بنا تھا وار آف انڈیپینڈنس کی سٹارٹ ہونے کا. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت بارک پور میں یہ سب سے پہلے یہ ایشو کریٹ ہوا تھا جب منگل پانڈے نے انفائلڈ رائفل چلانے سے انکار کر دیا گیا تھا، اور 29 مارچ 1857 کو اس نے ایک میجر کو قتل کیا، جس کی وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا اور اس کا کورٹ مارشل کر دیا گیا، اور 8 اپریل 1857 میں اس کو پھانسی دے دی گئی. تو میرٹھ میں بھی جب یہ رائفل استعمال نہیں کی ہندوستانی سپاہیوں نے تو 85 دیسی سپاہیوں کو کورٹ مارشل کیا گیا اور 10 سال کی قید با مشقت سنائی گئی. تو اس سے اگلے دن 10 مئی کو مقامی سپاہیوں نے میرٹھ میں اس جو اپنے ساتھی تھے انہوں نے بغاوت کی، اپنے ساتھیوں کو آزاد کروایا، اور وہ دہلی کی طرف انہوں نے پیش قدمی کی، اور بہت سارے اس وقت کے جو انگریز وہاں پر آفیسرز تھے تعینات فوجی، ان کو بھی انہوں نے قتل کیا. اچھا جی ایک اور ریزن کیا ہے، یہ ڈسکریمنیشن آف دا انڈین سپاہی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو انگریز سپاہی ہے اس کا یونیفارم دیکھ لیں اور انڈین سپاہی کا آپ یونیفارم دیکھ لیں تو کتنا آپ فرق آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دوسرے نمبر کے اوپر جو انگریز سپاہی تھا اس کی ترقی جو ہے وہ بہت جلد ہو جاتی تھی ہندوستانی سپاہی سے. انگریز فوجی کو سزا میں نرمی کی جاتی تھی اگر وہ کوئی جرم کرتا تھا، جبکہ ہندوستانی فوجی کو بہت زیادہ سخت سزا دی جاتی تھی. اسی طریقے سے انگریز جو فوجی ہے اس کی تنخواہ بہت اچھی تھی، مراد بہت زیادہ تھی ہندوستانی فوجی کے مقابلہ میں. اور ایک اور جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہندوؤں کے نزدیک ہندوستان کی سرحد عبور کرنا جائز نہیں تھا، ان کو اس بات پر مجبور کیا جاتا تھا. تو یہ بھی وہ ریزن تھی کہ یہاں کے جو ہندوستانی فوجی تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے مذہب میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، اور اس لیے ان کے خلاف بغاوت کر دینی چاہیے. تو یہ وہ تمام ریزنز تھے ڈیئر فرینڈز جو کہ وجہ بنے ہیں وار آف انڈیپینڈنس 1857 کے. جی یہ تھا آج ہمارا پہلا لیکچر، اور ہم اس کے بعد پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے کون سے ایونٹس تھے اور پھر اس کے امپیکٹس کیا پڑے انڈین سب کانٹیننٹ پر اور اس کی سیاست پر. جی اس کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں اس لیکچر کو. اللہ حافظ.